एपिसोड 35। गोदाम में वाकई अफरा तफरी मची हुई थी। जंगूरा ने एक मुहाफिज का टॉमी गन उठा लिया था। लानी उसके साथ था, जबकि सोमाली हमले की इत्तला मिलते ही बदहवासी के आलम में तहखाने से जा चुकी थी। उस वक्त गोदाम में मौजूद लोगों को एक दूसरे का होश नहीं था। सबके सब हमलावरों की गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे थे। गोदाम के हिस्से में आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रात होने के बावजूद हर तरफ रोशनी फैल गई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी मुनज़्ज़म गिरोह ने रेड सर्कल के गोदाम पर हमला कर दिया हो। लानी बहुत परेशान और बदहवास दिखाई दे रहा था, जबकि उस हंगामे में सोमाली का कोई पता नहीं था। जंगूरा ने बाहर आकर हालात का जायजा लिया। उसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। इस मौके पर उसकी सारी सलाहियतें बेदार हो गई थीं। उसने यह अंदाज़ा कर लिया था कि हमलावरों ने गोदाम और उससे मुल्हिका इमारतों को अपने हिसार में ले लिया है और वो किसी को उस हिसार से बाहर निकलने नहीं देंगे। हमलावरों को भी इस बात का फ़ायदा हासिल था कि उन्होंने बाकायदा आड़ ले रखी थी और वो उस आड़ से गोलियां चला रहे थे। जंगूरा और लानी उस वक्त बरामदे के एक सुतून के पीछे मौजूद थे, जबकि रेड सर्कल के दूसरे लोग उस बरामदे से कुछ फासले पर थे। वो लोग भी गोलियां चला रहे थे, लेकिन हमलावरों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। फिर यकायक हमलावरों की गोलियां चलनी बंद हो गई। बिल्कुल खामोशी छा गई। रेड सर्कल वाले भी ये देखकर खामोश हो गए। हमलावरों का रवैया उनकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमलावरों की तरफ से पुकार कर एक ऐलान किया गया तो गोलियां बंद होने की वजह समझ में आ गई। किसी ने बुलंद आवाज में चीख कर लानी और सोमाली को आगे बढ़ने की हिदायत की थी। मैं लानी और सोमाली से कहता हूँ कि वो दोनों अपने हाथ ऊपर उठाकर हमारी तरफ आ जाएं। ये कौन लोग है जंगूरा? क्या चाहते हैं ये? मुझे क्यों बुला रहे हैं? लानी ने कांपती आवाज में पूछा। मैं क्या बता सकता हूँ, बस देखते रहें क्या होता है। जब तक मैं न कहूँ आप खामोश रहें। हमें सिर्फ और सिर्फ लानी और सोमाली की ज़रूरत है। हमारी दूसरों से कोई दुश्मनी नहीं। हम उन दोनों को आगे आने के लिए सिर्फ 10 मिनट की मोहलत देते हैं। अगर इस दौरान वो लोग सामने नहीं आए तो दूसरों पर गोलियों की बौछार कर दी जाएगी। हमने हर तरफ से इस गोदाम को घेरे में ले रखा है। आका, आप यहीं रुके, मैं आगे जा रहा हूँ। इतना कहकर जंगूरा रेंगता हुआ एक तरफ बढ़ गया। उसका रुख रेड सर्कल के उन लोगों की तरफ था। उस वक्त सिर्फ 5 आदमी दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरे जंगूरा की निगाहों से ओझल थे। वो उन लोगों के करीब पहुंचा और उसने उन्हें मुतवज्जो करने के लिए आवाज़ निकाली। वो पांचों बौखला कर पीछे की तरफ हटे। मैं जंगूरा हूँ, गोली मत चलाना। इस वक्त तुम लोगों के साथ मैं भी फंसा हुआ हूँ, जंगूरा ने कहा। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करो तो मैं इन लोगों से बात करके देखता हूँ। तुम क्या बात करोगे? उनमें से एक मशकूक अंदाज में बोला। तुम तो खुद। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारा साथी था। मादाम ने गुस्से में आकर मुझे कैद करवा दिया था। अब इस वक्त सबके सब फंसे हुए हैं, इसलिए तुम लोग मुझे अपनी तरकीब लड़ाने की इजाज़त दो, वरना हम वाकई इनके हिसार से नहीं निकल सकेंगे। इन्होंने हमें हर तरफ से घेर रखा है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। मैं तुम्हारे लीडर से कुछ कहना चाहता हूँ। जंगूरा ने हमलावरों की तरफ गर्दन उठाकर आवाज़ लगाई। सोमाली और लानी को हवाले करने के अलावा और कोई बात नहीं होगी। हम सिर्फ लानी को तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। सोमाली हमारे दरमियान नहीं है। अगर तुम्हें मंजूर है तो बता दो, वरना हम भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जवाब में कुछ देर की खामोशी तारी रही। फिर उसी आवाज़ ने मुखातिब किया। ठीक है, लानी को आगे भेज दो, लेकिन पहले मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। बकवास मत करो, हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। तुम टाइम ज़ाया करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ये बता दूँ कि तुम लोग लानी को यहाँ से ले जा नहीं सकोगे। तुम्हारा प्लान नाकाम हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। हमने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है और हमारे पास असलहों का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके बावजूद तुम लानी को नहीं ले जा सकोगे, क्योंकि हमने अपनी बात मनवाने के लिए लानी को कवर कर रखा है। अगर तुमने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो लानी को गोली मार दी जाएगी, और अगर उसकी लाश तुम्हारे किसी काम आ सकती है तो ठीक है, लाश उठाकर ले जाना। तुम झूठ बोलते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं यकीन दिलाने के लिए कसम नहीं खा सकता। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो बता दो, वरना ठीक है, मैं ही लीडर हूँ और मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें दोनों हाथ ऊपर उठाकर आना होगा। मंजूर है, मैं इसी तरह आ रहा हूँ। ये सब तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो तुम मौत के मुंह में चले जाओगे। उन पांचों में से एक बोला। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे उनके हिसार को तोड़ने के लिए यही करना होगा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। जंगूरा ने टॉमी गन एक तरफ रखा और ज़मीन से खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ ऊपर बुलंद कर लिए। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जंगूरा के सामने एक ट्रक और 2 जीप्स खड़ी थी। हमलावर इन्हीं गाड़ियों में यहाँ आए थे और उस वक्त उन सबों ने उन्हीं गाड़ियों की आड़ ले रखी थी। जंगूरा को मालूम नहीं था कि उसका अगला कदम मौत की तरफ जा रहा है या जिंदगी की तरफ। उसने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। वो उन गाड़ियों से कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। मैं आ गया हूँ, अब वादे के मुताबिक तुम अपने लीडर को मेरे पास भेज दो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक जीप की ओर से एक आदमी निकलकर जंगूरा के सामने आ गया। उस शख्स ने अपने हाथ में पिस्तौल थाम रखा था। जंगूरा बड़ी दिलचस्पी से उसको देखने लगा। वो उसके लिए अजनबी था। अपने हुलिये से वो भी खतरनाक आदमी लग रहा था। हाँ बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम सोमाली और लानी के साथ क्या करना चाहते हो। उसके बाद ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा।
میرے پاس تمہاری باتوں کا جواب دینے کی مہلت نہیں ہے. تمہاری بہتری اسی میں کہ تم دونوں کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہمارے آدمی. تم یہ دھمکیاں سے پہلے بھی کئی بار دے چکے ہو. ٹھیک ہے, تم اگر چاہو تو اپنے آدمیوں کو حملہ کرنے کا حکم دے سکتے ہو, لیکن یاد رکھو ایسی صورت میں نہ تو لانی تمہارے ہاتھ آئے گا اور نہ ہی سمالی. یہ میرا دعویٰ ہے. تمہیں یہاں سے ناکام واپس جانا ہوگا, سمجھے؟ میں ناکام لوٹنے کے لیے نہیں آیا. میں ہر حال میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو پھر اپنی سے کوشش کر کے دیکھ لو. اس شخص نے زنگورہ کی بات سنتے ہی اپنا پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور اسی وقت اس گودام میں دوسری قیامت ٹوٹ پڑی. یہ گولیاں تھیں جو بارش کی طرح اس طرف سے برسنے لگی جس طرف گودام میں لگی ہوئی آگ کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی. ان گولیوں کا رخ ان گاڑیوں کی طرف تھا جو حملہ آور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. پھر اس سے پہلے کہ گولیوں کی دوسری باڑ ماری جاتی, زنگورہ نے بجلی کسی صورت سے اس آدمی کے پستول والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار دیا. اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر ایک طرف جا گرا. زنگورہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک طرف چھلانگ لگا دی. وہ دونوں کچی زمین پر گرے اور پھر کچھ دور تک لڑکتے چلے گئے. پھر یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس گودام کے احاطے میں کتنے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے. زنگورہ کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دو فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی ہوں. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ لانی اور سمالی کے آدمی احاطے میں کس طرف موجود تھے, لیکن اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حملاوروں پر یہ جوابی حملہ سمالی نے کیا ہوگا. وہ بہت پہلے تہہ خانے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی. زمین پر لڑکنے کے باوجود اس نے اس لیڈر کو نہیں چھوڑا. وہ شخص خود بھی گولیوں سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ چپکا تھا. پھر اس شخص نے رینگتے رینگتے کروٹ بدلی اور زنگورہ سے ایک طرف ہٹ جانے کی کوشش کی, لیکن زنگورہ نے لپک کر اس کی گردن پکڑ لی اور جھٹکا دیا. نہیں, تم میرے ساتھ چلو گے ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. اس شخص نے زنگورہ کی گرفت سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی, لیکن زنگورہ کی گرفت اتنی آسان نہیں تھی. اس شخص کو زنگورہ کی قوت کا اندازہ ہو گیا تھا, اس لیے اس نے اپنی جدوجہد ترک کر دی. اسی طرح رینگتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو, میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. وہ آدمی کچھ نہیں بولا. وہ دونوں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے. زنگورہ اس احاطے سے واقف تھا. وہ اسی طرح اس شخص کو گودام کو حصے کی طرف رینگنے کے لیے مجبور کرتا رہا جس طرف نہ صرف اندھیرا تھا بلکہ وہ جگہ گولیوں سے کسی حد تک محفوظ بھی تھی. لیکن اس جگہ صفائی ستھرائی پہ توجہ نہیں دی گئی تھی, اس لیے گودام کے اس حصے میں بدبو کے بھپکے اٹھتے رہتے تھے اور گودام سے متعلق لوگ بھی اس طرف بہت کم آیا کرتے تھے. زنگورہ نے کچرے کے اس ڈھیر کے بارے میں سنا تھا کہ یہ کچرا دلاور کے زمانے سے پڑا ہوا تھا, لیکن اس نے کبھی اس کچرے کو اٹھوانے کی کوشش نہیں کی تھی. یہ ہم لوگ کس طرف آ گئے؟ اس شخص نے زنگورہ کے ساتھ رینگتے ہوئے کہا. وہ بدبو کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہا تھا. اس وقت جان بچانے کی بس یہی ایک جگہ ہے. بس چپ چاپ میرے ساتھ رینگتے ہوئے چلے آؤ. ہماری طرف ابھی کسی نے دھیان نہیں دیا. یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی ہے کوئی؟ اس آدمی نے جھلا کر پوچھا. کچرے کا یہ ڈھیر دیوار کے ساتھ خاصی بلندی تک چلا گیا ہے. ہم اس ڈھیر پر چڑھ کر دوسری طرف کود سکتے ہیں. وہ آدمی تذبذب کا شکار ہو گیا. زنگورہ نے اس کی کشمکش کو بھانپ کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف کھینچنا شروع کر دیا. اس نے اس وقت بھی خود کو زنگورہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی, لیکن زنگورہ سے وہ چھڑا نہ سکا. اب آگے چلو. وہ آدمی 2 قدم آگے بڑھا, پھر اچانک سانپ کی طرح پلٹا. اس کے ہاتھ میں چاقو چمک رہا تھا. اس کے تیور بدلے ہوئے تھے. زنگورہ کی آنکھیں غصے سے بھڑک اٹھی. اس شخص نے چاقو والا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوسرا ہاتھ ایک طرف پھیلا دیا. اس کی نگاہیں زنگورہ پر جمی ہوئی تھی. اس طرف اندھیرا تھا. اس کے باوجود ستاروں کی روشنی اتنی تھی کہ اس روشنی میں اس شخص کے تیور اور اس کے ہاتھ میں چمکتا چاقو صاف دکھائی دے رہا تھا. اس کے چاقو تولنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس فن میں اناڑی نہیں ہے. اس شخص نے چاقو والا ہاتھ گھما دیا, لیکن زنگورہ نے اس کے تیور بھانپ لیے تھے. اسے اندازہ تھا کہ اس شخص کا ہاتھ کس طرف جائے گا, اس لیے وہ اس کی مخالف سمت میں جھک گیا اور جھکتے ہی اس نے ایک بیک کک اس شخص کے گھٹنے پر رسید کر دی. اس کا چاقو والا ہاتھ لہراتا ہوا ایک طرف ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی زنگورہ کی ٹھوکر کھا کر وہ گر پڑا. زنگورہ نے اس پر چھلانگ لگا دی. وہ اس شخص کے جسم پر اس طرح آ گیا کہ اس کے ایک ہاتھ نے اس شخص کے چاقو والے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا, جبکہ اس کے دونوں گھٹنے اس کے سینے پر پڑے. اس آدمی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس وار سے بری طرح تڑپنے لگا. چاقو بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا. زنگورہ نے جلدی سے کھڑے ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا, لیکن وہ اس طرح زیادہ دور نہیں جا سکا تھا. اچانک اس کا پیر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا. وہ کچرے کے ڈھیر پر گرا اور اس کے گرتے ہی ڈھیر میں ہلکی ہلکی لرزش ہونے لگی. اس نے ابھی اس شخص کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے رکھا تھا. زنگورہ نے جلدی سے کھڑا ہونا چاہا, لیکن اس کے نیچے سے زمین نکل گئی. کچرے کا ڈھیر درمیان سے اس طرح پھٹ گیا جیسے دیوار شق ہو گئی ہو. اس نے سنبھلنے کی کوشش کی, لیکن زمین میں نمودار ہونے والے اس خلا نے اسے نگل لیا. وہ نیچے زمین کی گہرائی میں لڑکتا چلا گیا. اس وقت اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس آدمی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جا رہا ہے اور اس کی چیخیں بری طرح گونج رہی ہیں. رات گہری اور خنکی لیے ہوئے تھی. داور کے ساتھ چلتے ہوئے نیلما کو خوف بھی محسوس ہو رہا تھا. اس نے راستے میں بھی 1-2 بار داور کو اس کے ارادے سے باندھنے کی کوشش کی, لیکن داور نے اسے جھڑک کر خاموش کرا دیا. اس کی جھڑکی نے نیلما کو سہما دیا.
وہ بستی اس وقت سنسان تھی. اس کے مکین اپنے اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے. کبھی کبھی کوئی کتا ان دونوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتا اور پھر خود ہی خاموش ہو کر ایک طرف دوڑ جاتا. وہ دونوں اس وقت چندر کے مکان کی طرف جا رہے تھے جس کے بارے میں نیلما نے اسے بتایا تھا کہ اسے طوائف بنانے کی ابتدا اسی نے کی تھی. وہ لوگ بستی کے مکانوں، دکانوں اور سڑکوں کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے پر آ گئے جس کے دونوں طرف درخت لگے تھے. یہ ایک کچا راستہ تھا لیکن اس پر گاڑیوں کے گزرنے کے نشانات تھے. یہی راستہ چندر کے مکان کی طرف جاتا ہے. داور مسکرا دیا. کچھ دور بعد چندر کے مکان کے خط و خال واضح ہونے لگے. نیلما نے ٹھیک ہی کہا تھا. اس کا مکان بستی کا سب سے بڑا مکان تھا. اس مکان کے گرد چار دیواری بھی کچی تھی لیکن اس کی بلندی زیادہ نہیں تھی. چار دیواری کے اندر کچھ بیرکس بھی بنے ہوئے تھے اور ان بیرکوں سے کچھ ہٹ کر چندر کا مکان تھا. چندر کو چونکہ کسی طرف سے خطرے کا کوئی امکان نہیں تھا اس لیے چار دیواری کے گیٹ پر کسی پہرے دار کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی. کیا تم یہاں سے اکیلی واپس جا سکتی ہو؟ اکیلی؟ میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت مشکل ہوگی اور راستہ بھی. ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ. میں تمہیں کسی محفوظ جگہ بٹھا کر خود مکان میں داخل ہو جاؤں گا. داور نے نیلما کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. نیلما نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ دونوں احاطے کے گیٹ کو کھول کر اندر آ گئے. چندر کے مکان اور بیرکوں میں اندھیرا پھیلا تھا، البتہ صرف ایک جگہ ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی. وہ ایک کمرہ تھا جو احاطے کے ساتھ ساتھ بیرکوں کے سلسلے کے پاس ہی بنا ہوا تھا. داور نے کچھ تلاش کرنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے کیسی پناہ گاہ دکھائی دے گئی جہاں وہ نیلما کو کچھ دیر کے لیے چھپا سکتا تھا. وہ برآمدے کی سیڑھیوں کے درمیان بنا ہوا خلا تھا. نیلما اس خلا میں اس کی واپسی تک دبک کر بیٹھ سکتی تھی. نیلما، تم یہاں بیٹھ جاؤ اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے ہلنا نہیں. نیلما اس خلا میں رینگ گئی. داور کو اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا. اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر رک گیا. اس مکان کے احاطے میں بنے ہوئے بیرکس اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے. یہ بیرکس یوں ہی نہیں بنائے گئے ہوں گے. اس کے دل میں ان بیرکوں کو اندر سے دیکھنے کی خواہش پیدا ہونے لگی. چندر سے وہ اس کے بعد بھی نمٹ سکتا تھا. وہ سیڑھیوں سے اتر کر بیرکوں کی طرف چل پڑا. ابھی تک اس مکان کے احاطے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا. یہ بات داور کے حق میں جا رہی تھی. وہ ایک بیرک کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے اپنا ایک کان اس دروازے سے لگا دیا. شروع میں اندر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی، جیسے وہ بیرک بالکل خالی پڑا ہو. پھر یوں لگا جیسے اس بیرک کی دیواروں اور دروازوں کو ناخنوں سے کھروچا جا رہا. کچھ ایسی آوازوں سے محسوس ہو رہی تھیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ سوچ کر اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی لیکن دستک کے جواب میں کسی کی آواز سنائی نہیں دی. البتہ ناخنوں سے کھرچنے کی آوازیں بدستور آتی رہیں. اس کی حیرت بڑھتی چلی گئی. اس نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور وہ دروازہ اندر کی طرف کھل گیا. بیرک کے اندر اندھیرا تھا. شروع میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے سکا لیکن جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو اسے کچھ پنجرے دکھائی دیے. یہ پنجرے دروازے سے کچھ فاصلے پر بیرک کی دیوار کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے اور اندھیرا ہونے کے باوجود اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پنجروں کی تعداد کسی بھی طرح 100-150 سے کم نہیں ہے. یہ پنجرے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھے تھے کہ ایک بلند دیوار سی بن گئی تھی. داور کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر وہ اندر آ گیا. وہ ان پنجروں کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا. اس نے پنجروں کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے دونوں پیر سے کوئی چیز الجھ گئی. اس نے جلدی سے اپنے پیر کو جھٹکا دیا. وہ چیز اس کے پیر سے الگ ہو کر دھپ سے ایک طرف جا گری. داور نے اس چیز کو پہچان لیا. وہ ایک چوہا تھا جو اندھیرے میں اس کے پیروں سے آن ٹکرایا تھا. چوہے کو دیکھ کر داور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے 2 قدم اور آگے بڑھائے اور اس بار بیک وقت کئی چوہے اس کے پیروں سے آ کر لپٹ گئے. اس نے جلدی اپنے دونوں پیروں کو جھٹکا دیا لیکن چوہوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے وہ باقاعدہ داور پر حملہ آور ہو گئے ہوں. اسی لمحے داور کا احساس ہوا کہ ان پنجروں میں چوہے بھرے ہوئے تھے. اس نے جو آوازیں سنی تھی وہ انہی چوہوں کی تھی جو اپنے ناخنوں سے پنجروں کی دیواریں کھرچ رہے تھے. پھر اسی لمحے داور پر ایک اور انکشاف ہوا. یہ انکشاف بھی بہت حیرت انگیز تھا. وہ چوہے ناخنوں سے پنجرے کھرچ رہے تھے، اس پر حملہ کر رہے تھے لیکن بالکل خاموش تھے. یہ ایک ایسی حیرت انگیز بات تھی جو اس سے پہلے داور کے مشاہدے میں نہیں آئی تھی. اس نے اس سے پہلے گونگے چوہے کبھی نہیں دیکھے تھے. چوہے دوڑ کر اس کے پیروں سے لپٹتے جا رہے تھے. اس دوران کئی چوہے اس کے بھاری قدموں تلے کچلے بھی گئے لیکن مرتے وقت بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں نکالی. داور کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ بیرک کا دروازہ کھلتے ہی وہ اس مصیبت میں پھنس جائے گا تو وہ کبھی اس طرف آنے کی حماقت نہیں کرتا. وہ چوہے بلاؤں کی طرف پنجروں سے رینگ کر باہر آ رہے تھے اور اس سے لپٹتے جا رہے تھے. وہ اب مزید یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. اس نے اپنے پیروں کو جھٹکتے ہوئے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی. چوہوں کا سیلاب اس کے پیچھے رہ گیا لیکن ابھی کچھ چوہے اس کے پیروں میں اپنے ننھے دانت گڑوئے ہوئے تھے. داور نے بیرک سے باہر آنے کے بعد ان چوہوں کو اپنے پیروں سے کھینچ کر الگ کر دیا اور مکان کی طرف دوڑ گیا. چوہوں کی فوج اس کے تعاقب میں تھی. چوہے اب سیلاب کی طرح امنڈ کر بیرک کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر آنے لگے تھے. دوڑتے داور نے پلٹ کر دیکھا. باہر ستاروں کی روشنی میں وہ چوہے اب صاف دکھائی دے رہے تھے. داور کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد ہزاروں کے لگ بھگ تھی اور ان کی جسامت بلی کے بچے جتنی تھی.
داور نے اپنی زندگی میں ایک ساتھ اتنے چوہے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے دوڑنے سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی ٹریکٹر زمین کو ادھیڑتا ہوا چل رہا ہو، اور کمال یہ تھا کہ وہ سب کے سب گونگے تھے۔ داور اب دوڑتے دوڑتے سیڑھوں کے قریب آ گیا جس کے خلا میں اس نے نیلما کو چھپنے کے لیے کہا تھا۔ نیلما نے شاید دور سے ہی داور اور چوہوں کے درمیان ہونے والی یہ دوڑ دیکھ لی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی باہر نکل آئی اور دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر داور کو تیز دوڑنے کا اشارہ کرنے لگی۔ داور اس کے قریب آیا۔ نیلما بری طرح خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ او بھگوان، یہ کیا؟ یہ تو چوہوں کا سلام معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہاں سے بھاگ لو، یہ چوہے گوشت خور لگتے ہیں۔ کہاں سے بھاگے؟ وہ تو گیٹ تک چھائے ہوئے ہیں۔ نیلما نے خوف سے لرزتی آواز میں کہا۔ داور نے گیٹ کی طرف نگاہ کی۔ ان چوہوں نے گیٹ اور ان لوگوں کے درمیان ایک سمندری حد حائل کر دی تھی۔ ہزاروں چوہے گیٹ کے آس پاس کلبلا رہے تھے۔ وہ بیرک سے نکل کر بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ چھت، ہمیں چھت پر پہنچنا ہوگا، اس کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ان چوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان خوخار چوہوں کا ہراول دستہ اب سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان کے ناخنوں کی سرسراہٹیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ داور نے نیلما کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ اس طرح اس مکان کا کوئی شخص انہیں دیکھ بھی سکتا ہے۔ داور نیلما کو لیے اس مکان کے عقبی حصے میں آ گیا۔ یہاں ایک کھڑکی تھی جس کے کارنر سے چھت کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ داور کے لیے چھت پر جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اصل مشکل نیلما کے لیے تھی۔ تم میرے کندھے پر کھڑی ہو کر کارنرز پر چڑھ جاؤ۔ تمہارے کندھے پر؟ وہ جھجکنے لگی۔ جلدی کرو، چوہے چلے آ رہے ہیں۔ وہ غرایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے سہارا دینے کے لیے نیلما کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نیلما اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کے شانے پر کھڑی ہو گئی۔ داور اس کا وزن سنبھالے ہوئے دھیرے دھیرے اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلما کا ہاتھ کارنرز تک پہنچ گیا۔ اس نے کارنرز کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ پھر وہ کسی نہ کسی طرح کارنرز تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس کے کارنرز پر جاتے داور نے بھی اچک کر کارنرز کو پکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اوپر اٹھتا ہوا خود بھی کارنرز تک پہنچ گیا۔ اب اس کے لیے اصل مسئلہ کارنرز سے چھت تک پہنچنے کا تھا، لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ٹھیک اسی وقت مکان کے سامنے والے حصے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ چوہے کیسے کھل گئے؟ برمن، کہاں ہو تم لوگ؟ جواب میں کسی دوسرے آدمی کی آواز آئی۔ ہم اپنی کوٹری میں ہیں باس۔ گدھے کے بچوں، دیکھتے نہیں چوہے بیرکوں سے نکل آئے ہیں۔ جلدی سے ماؤزر لا کر فائر کرو، جلدی۔ یہ آواز چندر کی ہے، میں اس کمینے کی آواز کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ نیلما نے سرگوشی کی۔ اسی وقت داور کو یوں لگا جیسے کسی چیز کی بدبو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ داور کو ایسی بدبو کا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس میں گوشت کے جلنے سے لے کر کچرے سے اٹھنے والی بو تک کا تاثر شامل تھا۔ وہ بدبو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ چوہوں کے دوڑنے کی آوازیں رک گئیں، جیسے اس ناقابل برداشت بدبو نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہو۔ چوہوں کے ناخنوں کی آواز زیادہ دیر تک سنائی نہیں دی۔ وہ آوازیں پھر آنے لگی، لیکن اس بار وہ آواز گھٹتی جا رہی تھی، جیسے رفتہ رفتہ سارے چوہے اپنی اپنی بیرکوں میں چلے گئے ہوں۔ وہ وہاں کھڑے رہ گئے۔ وہاں سے وہ چوہے دکھائی تو نہیں دے رہے تھے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ چوہے واپس چلے گئے ہیں۔ لگتا ہے چوہے واپس چلے گئے نیلما، ان کی طرف سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن یہ سب تھا کیا؟ وہ بدبو کیسی تھی؟ مجھے تو ایسا لگا جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہو۔ میرا خیال ہے وہ چوہے اسی بو کی وجہ سے واپس گئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ چندر نے اتنے چوہے کیوں جمع کر رکھے ہیں۔ سب چوہے واپس چلے گئے ہیں باس۔ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ اگر یہ چوہے باہر نکل جاتے تو مصیبت آ جاتی۔ ہم لوگ ذرا دیر کے لیے باہر گئے تھے باس، ہمیں خیال بھی نہیں کہ چوہے اس طرح باہر نکل آئیں گے۔ آئندہ احتیاط رکھنا اور موزر اپنے ساتھ ہی رکھا کرو۔ اس گفتگو کے بعد قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چندر کی باتوں نے داور کے لیے نئی الجھن پیدا کر دی۔ چندر نے یہ چوہے کسی خاص مقصد سے جمع کر رکھے تھے اور ان چوہوں کو موزر نامی کسی چیز کے ذریعے واپس جانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ تم تو یہاں پہلے بھی آ چکی ہو، کیا تم نے کبھی یہ چوہے دیکھے تھے؟ نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس مکان میں اتنے چوہے ہوں گے۔ کیا ہو سکتا ہے اس سمے چوہے ہو ہی نہ؟ یہی ممکن ہے۔ اب کیا کرو گے تم؟ میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ نہیں، میں اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ ان چوہوں کی وجہ سے میری دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ میں چندر سے یہ بھید معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نیلما نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ہونٹوں پر زبان پھر کر رہ گئی۔ داور کچھ دیر خاموشی سے مکان میں پیدا ہونے والی آہٹوں کو سنتا رہا۔ پھر جب مکمل سناٹا چھا گیا تو وہ بولا، اب میں جا رہا ہوں۔ اس وقت تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ یہی کارنرز ہے۔ تم دیوار کے ساتھ دبک کر بیٹھ جاؤ، اندھیرے میں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ نیلما نے خوفزدہ انداز میں داور کو دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر جھجک گئی۔ داور نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر کارنر سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس مکان میں زیادہ آدمی نہیں ہے۔
چندر اکیلا تھا، ورنہ اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو چوہوں کا ہنگامہ سن کر وہ بھی باہر آ جاتا۔ نیلما داور کی ہدایت کے مطابق دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی اور اندھیرے میں وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ داور چند لمحوں تک کھڑکی کے پاس کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے کھڑکی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر مکان کے بائیں پہلو کی طرف آ گیا۔ یہاں بھی ایک کھڑکی تھی اور اتفاق سے کھلی ہوئی تھی۔ اندر خاموشی تھی۔ چوہوں سے نمٹ کر چندر شاید پھر سونے کے لیے جا چکا تھا۔ داور نے اچک کر کھڑکی کے کنارے پکڑے اور ایک جست میں کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس مکان کے باورچی خانے میں کھڑا ہے۔ باورچی خانے کی ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا فریج تھا اور اس کے برابر میں برتنوں کی ایک الماری تھی۔ باورچی خانے سے اٹھنے والی مخصوص بو اس باورچی خانے میں بھی موجود تھی۔ داور نے احتیاط سے قدم آگے بڑھائے اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اب وہ مکان کے ڈائننگ روم میں کھڑا تھا۔ اس کمرے میں کم قوت کا ایک بلب بھی روشن تھا، جس کی وجہ سے وہ کمرہ اور اس میں رکھی ہوئی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ کھڑکیوں پر موٹے پردے پڑے تھے، اس لیے کمرے کی روشنی باہر سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ڈائننگ روم میں 2 دروازے اور تھے، جن میں سے ایک چندر کی خوابگاہ کا دروازہ ہو سکتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد داور کے اس اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ مکان میں چندر کے سوا کوئی نہ تھا۔ اگر ہوتا تو اب تک دکھائی دے جاتا۔ داور نے اپنی جیب سے کماندار چاقو نکال لیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا ایک دروازے کے پاس آ کر رکا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ اندر خاموشی تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر دوسرے دروازے کے پاس آ گیا۔ یہاں خاموشی نہیں تھی، بلکہ اندر سے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ داور الجھن میں پڑ گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اندر سے چندر کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ کیا مصیبت آ گئی؟ چوہے پھر باہر آ گئے ہیں باس، داور نے دانتوں کو بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ چندر نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی داور نے چاقو والا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی نوک چندر کی گردن پہ رکھ دی۔ چندر خوف سے لرزنے لگا۔ اس کی بدصورت آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر آنے لگیں۔ نیلما نے اس کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا۔ داور نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بدصورتی اور کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا جہاں کی بدصورتی ایک ہی چہرے میں سمیٹ دی گئی ہو۔ بدصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی صورت سے کراہیت بھی محسوس ہوتی تھی۔ شور مت کرنا، ورنہ چاقو کی نوک دوسری طرف نکال دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے چاقو پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور چندر لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ داور نے کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کیا اور دوبارہ چاقو کی نوک اس کی گردن سے لگا دی۔ کون ہو تم؟ تمہارا باپ۔ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اب تک بہت عیش کیے ہیں، بے شمار عورتوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں ایسا نہیں ہوں۔ بکواس بند کرو، سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم نے اب تک کتنی مجبور عورتوں سے فائدہ حاصل کیا ہے؟ وہ سب پیسے لینے کے لیے میرے پاس آتی تھی، میں ان کو پیسے دیتا تھا۔ تم نے پھر جھوٹ بولا۔ وہ سب تمہارے پاس پیسے کے لیے نہیں بلکہ ہیروئن کے لیے آتی تھیں، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ان سے تمہارا کیا تعلق ہے بھائی؟ تم تو یہاں کے معلوم نہیں ہوتے۔ یہ ہیروئن تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ کالی موت کے آدمی ہیروئن لا کے دیا کرتے ہیں۔ بھگوان کے لیے مجھ سے کچھ اور مت پوچھو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ خطرناک تو میں بھی ہوں، اس لیے جو پوچھتا ہوں بتاتے جاؤ، ورنہ ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ کالی موت کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس کے آدمی آ کر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور منشیات دیا کرتے ہیں تاکہ میں بستی والوں کو اس کا عادی بنا دوں۔ اور یہ عورتوں والا چکر کیا ہے؟ کیا یہ بھی کالی موت کا حکم ہے؟ نہیں، کالی موت کا اس سے کوئی سمبند نہیں، یہ تو میرا اپنا کام ہے۔ تو گویا عورتوں کو تباہ کرنے کی ذمہ داری صرف تم پر ہے۔ ہاں دیکھو، میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تم جو مانگو گے وہ میں دوں گا۔ اگر تمہیں ہیروئن چاہیے تو اس کمرے میں بھی کئی تھیلیاں رکھی ہیں، وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ دولت چاہیے تو وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ جو تم چاہو۔ خیر، مجھے جو کچھ چاہیے وہ تو میں وصول کر ہی لوں گا، لیکن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے چوہے کیوں پال رکھے ہیں؟ تم ان سے کیا کام لیتے ہو؟ یہ میں نہیں جانتا کہ ان سے کیا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ داور نے اسے بات پوری کرنے کی مہلت نہیں دی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ چندر کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ وہ تھپڑ کھا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ داور کے ایک ہی تھپڑ نے اس کی حالت غیر کر دی۔ وہ بری طرح کپکپانے لگا۔ بھگوان کے لیے مجھے مت مارو، میں ان چوہوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ میں نے یہ سب کالی موت کے کہنے پر کیا ہے۔ پھر وہی کالی موت؟ میں یہ نام سن سن کر عاجز آ گیا ہوں۔ کون ہے یہ شخص؟ چاہتا کیا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، میں خود اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہوں۔ وہ بہت خطرناک اور بے رحم آدمی ہے۔ پہلے میرا کام بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، میں کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ کلکتے میں میرا اڈا تھا، خضر پور کے قریب۔ پھر ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا،
اس نے مجھے بہت بڑی رقم کی آفر کی اور کام بھی کوئی خاص نہیں تھا، بس اس بستی میں لوگوں کو ہیروئن اور دوسری منشیات کا عادی بنانا تھا۔ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں کلکتہ میں بھی یہی کیا کرتا تھا، اسی لیے میں نے اس آدمی کی بات مان لی اور یہاں آ گیا۔ بس اس دن کے بعد سے میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ ایک بار میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں اس نے میرے پیروں کے دونوں انگوٹھے کٹوا دیے۔ اس دن کے بعد سے میں اس سے خوفزدہ رہتا ہوں، میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس کے خلاف کچھ کر سکوں۔ لعنت ہو تم پر، اگر تم اتنے بزدل ہو تو تمہیں ان دھندوں میں پڑنے کے لیے کہا کس نے تھا؟ میں کیا کروں؟ میں نے آج تک لڑائی بھڑائی نہیں کی، اپنے اڈے پر بھی میں اپنے آدمیوں سے کام لیتا ہوں، میں نے خود سے کبھی کچھ نہیں کیا، اس لیے میں کالی موت یا تم جیسے آدمیوں کے سامنے۔ مجھے اس وقت تمہاری بزدلی یا تمہاری بہادری سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ چوہے کس مرض کی دوا ہے؟ بھگوان کی سوگند، یہ میں نہیں جانتا۔ کچھ دنوں پہلے اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنے آدمیوں کو چوہے جمع کرنے پر لگا دوں اور ان چوہوں کو اپنی بیرکوں میں رکھتا جاؤں۔ اس نے مجھے چوہوں کو کھلانے کے لیے خاص قسم کی غذا بھی دی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان چوہوں کی آواز بند ہو گئی، یہ گونگے ہو گئے، لیکن ان کی جسامت بڑھ گئی، یہ خونخوار ہوتے چلے گئے۔ اس نے مجھے موزر نامی ایک آلہ بھی دیا، اس آلے میں خاص قسم کا کیمیکل موجود ہے، اس کیمیکل کی بدبو سے چوہے گھبرا کر اپنے اپنے پنجروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کام بغیر ٹریننگ کے نہیں ہو سکتا۔ کیا ان چوہوں کو موزر کی بو سے گھبرا کر پنجروں میں جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی؟ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، کالی موت کے خاص آدمی نے ان چوہوں کو ٹریننگ دی تھی۔ کیا تم مجھے اس آدمی کا نام اور پتہ بتا سکتے ہو؟ چندر ہچکچانے لگا۔ داور نے ایک بار پھر چاقو کی نوک اس کی گردن میں چبو دی۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اس کا نام سنتوش ہے، وہ کالی موت کا ایک پجاری ہے، بہت بڈھا آدمی ہے، لیکن بھگوان کے لیے تم اس کے سامنے میرا نام مت لینا، ورنہ کالی موت مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فکر مت کرو، کالی موت تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ کیا مطلب؟ داور نے اچانک ایک گھونسا اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ این اس وقت پر چندر نے اپنی گردن پیچھے ہٹا لی، اس لیے داور کا گھونسا اس کے شانے پر پڑا۔ داور کو اس بزدل سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی جدوجہد بھی کر سکتا ہے۔ وہ داور کے چاقو کی پرواہ کیے بغیر اس سے لپٹ گیا۔ داور نے اپنے ہاتھ میں دبا چاقو ایک طرف ڈالا اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر ایک زوردار دو ہڑتڑ چندر کی کمر پہ رسید کیا۔ چندر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور داور نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں دے مارا۔ چندر اپکائی لیتا ہوا داور کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ داور نے تابڑ توڑ کئی گھونس اس کے چہرے پر رسید کر دیے۔ چندر کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ داور نے جلدی سے اپنا چاقو اٹھا لیا۔ چندر کی حالت غیر ہو گئی، اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن داور نے ایک ٹھوکر اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ اس ٹھوکر نے چندر کے کئی دانت جھاڑ دیے، اس کے منہ سے خون ابل ابل کر باہر گرنے لگا۔ داور نے چاقو کی نوک اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دی۔ نہیں، بھگوان کے لیے مجھے مت مارو۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں؟ البتہ میں تمہیں ایک ایسی سزا دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ تم کسی عورت کو برباد کرنے کے قابل نہ رہو۔ اس سے پہلے کہ چندر کچھ اور کہہ سکتا، داور نے چاقو کی نوک سے ایک لکیر کھینچ دی۔ چندر کے کپڑے اوپر سے نیچے تک پھٹتے چلے گئے۔ ایک لمحے کا عمل تھا، چاقو کی تیز دھار نے چندر کو ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا۔ وہ کسی ذبح کے بکرے کی طرح اچھل رہا تھا، خون کے چھینٹوں نے داور کے ہاتھ اور اس کے کپڑوں کو بھی رنگین کر دیا۔ چندر پر غشی تاری ہونے لگی، وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن داور نے اس کے منہ کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے بند کر رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد داور اسے چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، پھر اس نے خون میں بھیگے چاقو کو چندر کے ہی کپڑے سے صاف کیا اور چاقو جیب میں رکھ لیا۔ اسے اطمینان تھا کہ چندر کو اگر طبی امداد مل گئی تو وہ زندہ رہ جائے گا، اور طبی امداد کے لیے اسے چندر کے ان دونوں آدمیوں کی ضرورت تھی جو اپنی کوٹری میں موجود تھے۔ داور اسے اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ واپسی کے لیے اس نے وہی راہ اختیار کی۔ نیلما ابھی تک کارنس پر دیوار کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ نیچے آ جاؤ۔ داور نے نیلما کو سہارا دینے کے لیے اپنے بازو آگے بڑھا دیے۔ نیلما کسی بچی کی طرح داور کے بازوؤں میں آ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے مار دیا؟ نہیں، بلکہ ایک ایسی سزا دی ہے جسے وہ اگر زندہ رہا تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میں نے اسے عورتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نیلما کانپ کر رہ گئی۔ داور کا یہ روپ اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ چندر ایک عیاش آدمی ہے، اس لیے اس کے پاس عورتوں کی آمد و رفت رہتی ہوگی۔ ہم دونوں دیوار عبور کر کے باہر نکلیں گے، اس کے بعد تم اکیلی دوبارہ گیٹ سے اندر آنا، اس بار آواز دیتی ہوئی آنا تاکہ چندر کے دونوں آدمی تمہارے پاس آ جائیں۔ تم انہیں یہ بتا سکتی ہو کہ چندر نے تمہیں اس وقت بلایا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں اس سزا کے بعد اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، داور نے کہا، اسی لیے تمہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری وجہ سے وہ دونوں اس کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تم یہ کام کر سکو گی؟ کیوں نہیں، تم جو چاہتے ہو میں وہی کروں گی۔
داور نیلما کو لے کر ایک طرف چل پڑا۔ اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس مکان کے احاطے کی دیواریں اونچی نہیں ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان دیواروں سے اترا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں مکان کے عقبی حصے کی دیوار کے پاس آ گئے۔ داور نے پہلے نیلما کو چار دیواری پر چڑھایا، اس کے بعد خود بھی چڑھ گیا۔ پھر پہلے نیلما ہی دوسری طرف کودی اور اس کے بعد داور بھی آ گیا۔ اس بار وہ دونوں تیز تیز قدموں سے ایک طرف چل دیے۔ داور ایک طرف رکا، گیٹ آ گیا تھا۔ اب تم جاؤ، میں یہیں کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نیلما تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ داور وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے نیلما اور ان آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن فاصلے کی وجہ سے وہ سن نہ سکا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بڑی بے قراری سے نیلما کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلما نے واپسی میں دیر نہیں لگائی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی۔ اسے آتے دیکھ کر داور خود بھی اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہو گیا، ان آدمیوں نے چندر کا حال دیکھ لیا، اسی لیے میں بھاگ آئی۔ بس ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں یہاں سے۔ ہوش میں آتے ہی وہ لوگ تمہیں تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ دونوں واپسی کے لیے تیز تیز اس راستے کی طرف چل دیے جس راستے سے چندر کے مکان پر پہنچے تھے۔ واپسی کا سفر بھی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ کیا تم کالی مندر کے کسی سنتوش نامی پجاری کو جانتی ہو؟ داور نے پوچھا۔ ہاں، میں اسے جانتی ہوں، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بہت نیک۔ تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اسی نے چندر کے چوہوں کو ٹریننگ دی ہے، داور نے کہا اور پھر مختصر لفظوں میں نیلما کو ساری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ یہ معاملہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ سنتوش تو بہت شریف آدمی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ کالی موت کا ہی ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی جڑیں کالی مندر میں معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس مندر کا ان واقعات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہاں، اب تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیا تم آج رات سنتوش کے پاس جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ نہیں، آج رات نہیں، آج میں بہت تھک گیا ہوں، یہ کام کل کیا جائے گا۔ نیلما مسکرا دی۔ گھر آ گیا تھا۔ وہ دونوں گھر میں آ گئے۔ نیلما اسی طرح فرش پر لیٹ گئی جبکہ داور مسہری پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر گزر گئی، ان دونوں میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کمرے کا درجہ حرارت اچانک بڑھ گیا تھا۔ داور نے نیلما کی طرف کروٹ بدل لی، پھر اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک آواز سنی۔ آواز اگرچہ بہت ہلکی تھی لیکن اس کے حساس کانوں نے اسے وہم میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ گولی چلنے کی آواز تھی۔ کیا بات ہو گئی اجنبی؟ نیلما نے کہا۔ کہیں دور سے گولی چلنے کی آواز آئی ہے۔ نیلما نے کچھ کہنا چاہا لیکن گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ اس بار یہ آوازیں اتنی واضح تھی کہ بالکل قریب معلوم ہوتی تھی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دشمنوں کی پوری فوج نے اس بستی پر حملہ کر دیا ہو۔ میں بھی دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں نہیں، تم مت جانا۔ نیلما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہی ہے، بالکل وہی۔ کیا وہی؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، اس بستی میں ایک میدان ہے، رات کے وقت اس میدان سے اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ وہی آوازیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ضرور جاؤں گا، تم دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ داور نے اتنا کہہ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نیلما اسے دیکھتی رہ گئی۔